अस्सलाम वालेकुम। मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ जहाँ भी इस वक्त 92 न्यूज़ देखा जा रहा है, जो लोग मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, जो लोग आज के हिसाब से अपनी ईद उल फितर मना रहे हैं, उन तमाम देखने वालों को हमारी पूरी टीम की तरफ से, 92 न्यूज़ की तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मीठी ईद आती है तो सबसे ज़्यादा जो शौक़ होता है वो बच्चों का होता है और ख़वातीन का होता है। मर्द हजरात तो बेचारे एक आधे सूट के अंदर गुजारा कर लेते हैं, मगर जो ख़वातीन हैं उन्हें 3 सूट चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, मेहंदी चाहिए, और सबसे बढ़ के बच्चों के लिए होता है उन्हें ईदी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो चांद रात को इंतज़ार करते हैं कि कौन हमारे घर आएगा और सबसे पहले ईदी देने हमें कौन आएगा, फिर अम्मा अब्बा की तरफ से कितनी ईदी मिलेगी, और फिर वो बचपन की सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा फिर से जहन में आती हैं। जो पेरेंट्स थे तो वो क्या ईदी मनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं, और मार्केटों का रुख किस तरह से करते हैं। ये हंगामा जो है मार्केट्स जाने का, ये तो पहले रमज़ान से हो जाता है। मुझे खुद बड़ी अच्छी तरह से पता है, पहला रमज़ान शुरू होता है और 30 रमज़ान तक जितने रोज़े हैं, ख़वातीन हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है वो मार्केट का चक्कर लगाती हैं, क्योंकि उन्हें पूरा रमज़ान कोई सूट पसंद नहीं आता। अचानक से चांद रात पे एक सूट है वो उन्हें पसंद आ जाता है, फिर वो रेडीमेड ले लेती हैं। ख़वातीन की सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट ये ईद होती है। हालांकि मीठी ईद पे सारा वक्त उनका बेचारियों का किचन में गुजरता है। ईद उल फितर तो किचन में गुजरती है, ईद उल अज़हा भी गुजरती है, मगर ईद उल फितर का मसला ये होता है कि बहुत सारे मेहमान होते हैं जिनका आना जाना आपके घर में लगा रहता है। कभी आपकी फूफी आ रही हैं, कभी मामू आ रहे हैं, कभी चाचू, कभी ताया, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। और फिर जब ख़ानदान के सब लोग मिल बैठ के इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं तो वो खुशी ही और होती है। वो ख़ानदान पूरे का एक जगह पे इकट्ठा होना, वो खुशी ही और होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो चांद रात को आपके घर आ जाते हैं। एक तो ईदी देने वाला मामला होता है, कुछ बच्चियां हैं वो एक दूसरे के घरों में जाती हैं ताकि मेहंदी लगाई जा सके। और वैसे मैं मेहंदी नहीं लगवा सकी, बड़ी तेज़ी में थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे अपनी मैनेज करनी थी, इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगवा सकी। मगर ईद की खुशियों में ख़वातीन और बच्चियों का रोल प्ले करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने पूरे घर के अंदर रौनक लगानी होती है। अम्मा मेरी चूड़ियाँ नहीं बनी, अम्मा मुझे मेहंदी नहीं लगी, सैलॉन्स पे रश लग जाता है। और ख़वातीन का ये होता है शीर खोरमा बनाना है। कुछ घरों में शीर खोरमा नहीं, मीठी सवैयाँ सिर्फ अकेली बनती हैं, और कुछ घरों में है दोपहर के खाने के लिए बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के ये ईद की खुशी होती है जो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में 30 रमज़ान के बाद लेकर आता है। 30 रोज़े रखने के बाद हम उन लोगों का दर्द भी महसूस करते हैं जो फाकों की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उस सतह से गुजरने के बाद अल्लाह ताला बहुत सारी नेमतें हमारी टेबल पे लाता है, बहुत सारे लोगों को हमारे साथ मिलाता है। तो असल में यही ईद होती है जिसको हम तमाम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करा देती हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार है काशिफ अब्बासी साहब, आपका भी सर बेहद शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वैसे ये सीनियर सहाफ़ी खुद को कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, सर आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ हमेशा मेरे साथ प्रोग्राम मुकाबिल में भी मौजूद होते हैं आमिर मतीन साहब भी मौजूद हैं। सर हमारी उम्र में जब आप सीनियर बार बार करती हैं ना तो मुझे लगता है कि हमें टॉन्ट कर रही हैं, बुढ़ापे क्या याद करवा रही हैं। वैसे आप दिल पे ले गए ये बात। ये जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं ना तज्ज़ियाकार, इस पर मुझे बड़ा एतराज़ है। ये ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं मुदाखलतकार, तज्ज़ियाकार, साफ़ी कहें बस काफ़ी है। बड़े लोग हैं जो साहूकार जो सर बड़े लोग हैं। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा लाइव इंसिडेंट हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हमें आप तज्ज़ियाकार भी लिखा करें, तो वो कुछ लोग ऐसे आते हैं तो इसलिए ज़रा मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़ता है। हमारे दौर में तो कोई सीनियर कह के जाए किधर जो है, क्योंकि इतने 80 साल के लोग। अंग्रेजी का फायदा है, अंग्रेजी में वेटरन कह देते हैं या सीजन कह लेते हैं, उर्दू में फिर आप फंस जाते हैं। अच्छा चलिए, कहने का मतलब है कि उर्दू का दामन बहुत तंग है अल्फाज के। ये सारी जो शख्सियात है इस्लामाबाद में हम लोग मौजूद हैं, इस्लामाबाद के सारे रौनक वाले चेहरे हैं, ये कभी लाहौर में भी हुआ करते थे। इसमें मीर साहब शामिल हैं, मालिक साहब शामिल हैं, आमिर साहब शामिल हैं। काशिफ अब्बासी साहब के ऊपर मैं थोड़ी सी डाउटेड हूँ। काशिफ साहब अच्छा सर, अमूमी तौर पे अमीर साहब से शुरू कर लेते हैं। 5 साल कॉलेज में पढ़ा, मैं लाहौर भी रहा हूँ वैसे। चले आपके लाहौर की ईदें भी पूछ लेंगे हम कैसे। बहुत छोटा था जी, मानो कि याद पड़ना। एची सर में पढ़ते थे, बहुत छोटे थे उस वक्त आप। अच्छा मीर साहब, मुझे आप ये बताइए, इस वक्त इस्लामाबाद में है, आपको एक लंबा वक्त इस्लामाबाद शहर के अंदर गुजर गया,
لاہور شہر میں بھی آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے. لاہور کی عید اور اسلام آباد کی عید میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اسلام آباد کے لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے بڑے ڈرائی قسم کے خوش قسم کے لوگ ہیں, عید کے موقع پہ گھر کے اندر رہتے ہیں اور بس کوئی ہلّا گلا نہیں ہوتا. اگر بدل دو اس سوال کو کہ عید کو تو مور اور لیس جو ہے نا لاہور کراچی فلانا کوئی اتنا فرق نہیں رہ جاتا. میں جرنلزم کا پوچھ لیتا ہوں کہ اب کے, اور یہ بھی نہیں کہ لاہور اور یہاں کا اوور آل, میں چاہوں گا سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آج کے سب سے بڑا سوال جو ہے وہ آزادی اظہار کا ہو گیا ہے جرنلزم کے حوالے سے کہ ہم نے جو جرنلزم کرتے آئے. آپ سب سے پوچھ رہا ہوں میں, آج کے اس ماحول پہ آپ کو کیا گھٹن محسوس ہوتی ہے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ عید والا سوال بھی ساتھ ہی ہے, دونوں سوالوں کو آپ نے ایک ساتھ بیان کرنا ہے. دیکھیں, اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں نے جرنلزم شروع کی تو پاکستان میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کی حکومت تھی. اچھا. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ضیاء الحق کے دور کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا سخت دور تھا, یقیناً صحافی جیلوں میں گئے, کوڑے کھائے, لیکن ہم سب کو پتا تھا کہ ہماری جو میڈیا کی آزادی کا دشمن کون ہے. ٹھیک ہے نا, جنرل ضیاء الحق تھا, سب کو پتا تھا. مارشل لا گورنمنٹ تھی کہ جی یہ دشمن ہے. کم از کم اس میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ وہ ملٹری کورٹ سے سزا دلوا کے آپ کو جیل میں بھیجتا تھا, کوڑا بھی مارتا تھا. اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے, عامر متین صاحب بھی بڑے ایکٹیو تھے. ہمارے اس وقت پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے نثار عثمانی صاحب. کوئی ایشو ہو جاتا تھا تو پنجاب یونین آف جرنلسٹ یا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, ہم سارے جو ہیں ان کے پاس چلے جاتے تھے مسئلہ لے کے. وہ ایک جلوس نکالتے تھے, ایک پریس ریلیز جاری کرتے تھے. مسئلہ کبھی حل ہو جاتا تھا, کبھی نہیں ہوتا تھا, لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے. ٹھیک. اب تو پاکستان میں پتہ نہیں کتنی پی ایف یو جیز ہیں, اور صحافی جو ہے وہ گرفتار ہو جائے مذمت تک کرنے کی ان میں جرت نہیں ہوتی. جتنی بھی پی ایف یو جیز ہیں, کوئی کسی مالک کے پے رول پہ ہے, کوئی کسی مالک کے پے رول پہ ہے. مالکان نے پی ایف یو جیز جو ہیں ان کے مختلف گروپوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور وہ مالکان کے اشاروں پہ ناچتی ہیں. تو پرویز مشرف کے دور میں کاشف صاحب پہ بھی پابندی لگی, مجھ پہ بھی پابندی لگی, لیکن پھر بھی اس وقت ہم یہ اتنی گھٹن نہیں تھی. ہم کھل کے بات کرتے تھے اور اپنا جو بھی جذبات کا اظہار جو ہے وہ کر لیتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, کاشف صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب ہم پر بھی پابندی نہیں لگی تھی تو ہم نے کالی پٹیاں باندھ کے ایک پروگرام کیا. اچھا. احمد فراز صاحب کے ساتھ, اس میں کاشف صاحب بھی تھے, طلعت صاحب بھی تھے. اور احمد فراز صاحب کو میں نے پوچھا جی کہ یہ بتائیں کہ اگر جو ہے مالکان جو ہے وہ ہماری آزادی کے دشمن بن جائے تو ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پھر بھی بات کرتے رہنا چاہیے, اور وہ پروگرام آن ایئر گیا. اچھا. اب صورتحال یہ ہے کہ نہ پاکستان میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہے, نہ کوئی فوجی حکومت ہے, لیکن گھٹن جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور سے زیادہ ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ہوسٹیج بن گئے ہوئے ہیں. پورا پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس کو کسی نے ہوسٹیج بنا لیا ہے. ابھی تو جج جو ہے نا 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ انصاف کے لیے فریاد کر رہے ہیں. جس دن یہاں پہ صحافیوں نے ججوں کی طرح خط لکھنے شروع کر دیے نا تو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا. اس سے زیادہ میرے سے کیا بلوانا چاہتی ہیں؟ اس سے زیادہ سخت بات میں اور کوئی کروانا نہیں چاہ رہی. عامر صاحب آپ بتائیے, آپ کو تب میں اور اب میں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ زمین آسمان کا. مجھے بھی اب 38 سال ہو گئے ہیں جرنلزم کرتے ہوئے. میں بڑا کلیئرلی کہہ سکتا ہوں ایک سیکنڈ میں کہ میں نے ایسا دور نہیں دیکھا, اتنی سختیاں نہیں دیکھیں. اور جو پہلے سختیاں تھیں, جس طرح حامد نے کہا, ایک امید کی کرن ہمیشہ رہتی تھی اور لگتا تھا کہ جناب اس اسٹرگل کے اندر بھی ایک مثبت بات ہے. اور عید کا دن ہے, اچھی باتیں کرنی چاہیے. ہم نے شروع ایسے ہی کیا ہے, مگر میں چاہ رہا تھا کہ اس عید کے دن بھی جس طرح مشکلات ہیں, مالی مشکلات ہیں, تو ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. گھٹن والے جو اس کے ڈائریکٹلی, ہم پھر بھی خوش نصیب ہیں کہ یہ چیزیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت کر رہی ہیں. ہمارے سے زیادہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, گھٹن کے مقدمات فیس کر رہے ہیں, ان کو بھی یاد کر لینا بڑا ضروری ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت ہجرت کر کے جو آئے, اتنی مشکلات تھیں, کیمپوں میں رہتے تھے, کھانے پینے کو نہیں تھا, مگر وہ بتاتے ہیں 27ویں رمضان تھی, مگر لوگوں کو امید تھی کہ یار یہ ایک نیا ملک بنا ہے اور اس کے اندر ہم پتہ نہیں کیا ہوگا اور وہ ہوگا. تو وہ امید انسانی نفسیات کے لیے بہت ضرورت ہے.
تو اب بری بات یہ ہے کہ اب یہ جو انہوں نے نقشہ نگاری کیا ہے، I'm sure یہ بھی بات کریں گے، وہ امید کم ہوتی جا رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں معاشرے کے لیے، نظام کے لیے، انسانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے بہت ہی بری چیز ہے۔ مالک صاحب، آپ کے بھی کریڈٹ کے اوپر بہت ساری ایسی بڑی بڑی خبریں ہیں جو آپ نے بریک کی، آپ نے لوگوں کے سامنے بہت سارے اہم چیزیں تھیں، معاملات تھے، خبریں تھیں جو آپ لے کر آئے۔ جوانی میں جب آپ نے صحافت شروع کی تھی، کون سی ایسی خبر یا سکینڈل تھا جو آپ کو لگتا تھا کہ نہیں، آپ جس کے اوپر تھوڑا ڈگمگائے کہ میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا؟ زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر صحافی ہیں ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے، کون سی آپ کی خبر یا سکینڈل تھا؟ دیکھیں، اب جب بھی کوئی خبر کرتے ہیں نا تو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ آپ کی ایک ذاتی دشمنی بن جاتی ہے، اور لوگ تو خبر پڑھتے ہیں، ہم تو پرنٹ کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، لوگوں نے خبر پڑھنی، 5 منٹ کی بڑی جے جے کار ہونی ہے آپ کی، پھر آپ کو 10 سال بعد کہیں سے ٹھوکتا تھا ایک بندہ آگے کسی بات پہ، آپ کو پتہ لگتا تھا یار یہ میرے خلاف اچھا وہ خبر ہوئی تھی۔ سو ایوری تھنگ ہیڈ اے کانسیکوینس۔ لیکن میں وہ تو اسپیسیفکس میں کیا اس وقت جانا، لیکن جنرلٹی میں یہ بڑی امپورٹنٹ دونوں بات کر رہے ہیں، اور جرنلزم ایک بڑی پرانی سیئنگ ہے کہ if you want to know who runs a country, all you need to see is who is it you can't talk against. کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ملک کون چلا رہا ہے تو بس یہ دیکھ لیں کہ آپ کس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ لگ جائے گا ملک کون چلا رہا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے ہم کس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ یہ جو گھٹن ہے یہ بڑی خوفناک ہے، لیکن یہاں پہ سمپلی ایک پاور کا سینسرشپ نہیں ہے، یہاں پہ ایک کمرشل سینسرشپ بھی اس سے بڑی ہے۔ ہم چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں بیکاز ایک ایسے پروگرام کی وجہ سے میں نے بہت بڑے چینل کی نوکری چھوڑی تھی، تو اسی طرح بزنس انٹرسٹ بھی جو ہے نا، اب خالی آپ کی زبان بندی صرف پولیٹیکل ایشوز پہ نہیں ہوتی۔ یہ ابھی ایسا ہے یا پہلے بھی نہیں، ایسا تھا؟ ہمیشہ سے ایسا ہے؟ نہیں، یہ اوور دی ایئرز اب ہو گیا ہے، ہم آج کی بات کر رہے ہیں۔ سو دیر آر بڑی ملٹی فیسٹڈ چل رہی ہیں تھنگ۔ پھر جرنلزم میں پہلے 2-3 پرانے گروپس تھے، جرنلزم کی فیملیز تھیں، ان کی ایک لینیج تھی۔ اب جرنلزم کو انفارچونیٹلی جو آیا ہے، جو میں پروفیشنل میں ینگ میں بھی دیکھتا ہوں، ہم یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم بڑے کوئی سولما ہیں یا بڑے ہم فرشتے ہیں، وہ نہیں ہیں، لیکن ہم سب کی ایک کامن چیز یہ تھی کہ ہمارا بڑا پیشن تھا، ٹھڑک بڑا تھا جرنلزم، خبر مجھے پہلے پتہ لگ جائے، میں نکال لوں، اینڈ آور پیشن بیکیم اے جاب، یو آر ویری لکی۔ اب جرنلزم کو بہت سے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں ایز اے شارٹ کٹ آف پاور آلسو، اس میں پاور بہت آ گئی ہے۔ میں کئی ینگ بچیوں کو ملتا ہوں، وہ کہتی ہیں یار میں نے اینکر بننا ہے، یار میں نے تو یار کیوں بننا ہے، او جی میں نے اسکرین، اور اینڈ اٹس آل اباؤٹ پراکسیمٹی ٹو پاور۔ ہم جب پرنٹ پہ تھے آپ کو نا اسٹیجز سے گزرتے تھے، ہاں میں سب ایڈیٹر شروع ہوا، رپورٹر ہوا، رپورٹر سے چیف رپورٹر ہوا، چیف رپورٹر سے ایڈیٹر ہوا، ہم سب اس میں سے گزرے ہیں۔ آئی اسٹارٹڈ آف ایز اے رپورٹر، آئی بیکیم اے چیف رپورٹر، دین آئی بیکیم این ایڈیٹر، اس طرح ہم ٹک تو آپ تیار ہوتے جاتے ہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ آج آپ اٹھتے ہیں، آپ پاور ایبزارپشن کرنا پاور آپ آہستہ یو نو ہاؤ ٹو ہینڈل پاور۔ آج میں مائک پکڑتا بچہ، آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا، وہ ایک شو بزنس بن گیا۔ اچھا، پھر سو مینی پیپل ہیو کم ان جنہوں نے اس میں انویسٹ بھی کیا ان اے بگ وے۔ ایٹ ون لیول بڑا اچھا ہے کہ میسو فائنینشیل ریسورسز والے لوگ اب اس پروفیشن میں آ گئے ہیں، اس بزنس میں۔ یہ بڑا مہنگا بزنس ہے، ٹیلی ویژن چلانا یا میڈیا گروپ چلانا ایک سرائی کی طرح ہوتا ہے، پتلی سی گردن ہوتی ہے، نیچے اتنا بڑا پیٹ ہوتا ہے، اور بہت کیش انٹینسو ہے، اور ملک کی جب اکانومی ڈاؤن ہو تو یو ریئلی نیڈ ٹو بی فائنینشلی ویری اسٹرانگ۔ وہ جہاں پہ ایڈوانٹیج ہے وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، کیونکہ جب آپ ایز اے بزنس چلاتے ہیں تو آپ کی لائن ایک پروفٹ لائن، بیس لائن آپ کی پروفٹ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر پرانے وقتوں میں بیس لائن یوز ٹو بی ٹروتھ، بیس لائن یوز ٹو بی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ریالٹیز ہے زندگی کی، اچھا ٹھیک ہے نا، ہم اس کے بینیفیشریز بھی ہیں۔ میں سیدھی سے آپ کو بتاتا ہوں، میری آج ماشاء اللہ اتنی تنخواہ اللہ نے کی بھی ہے کہ آئی پٹ 2-3 kids through college on my salary۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب ہم نے جرنلزم شروع کیا، میرے والد صاحب بزنس مین تھے، بڑے خلاف تھے، بھوکھا مرے گا، ایک ہی کرے گا۔ عامر کو پتہ ہے، آئی یوز ٹو رائٹ ایڈورٹائزنگ کیمپینس، آئی یوز ٹو اسپیکولیٹ ان اسٹاک مارکیٹ، اور میں وہاں سے اپنے ایکسٹرا کماتا تھا اور اپنی چیزیں چلاتا تھا۔ ناؤ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ۔ یہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اس چیز کے، یہ پورا ایک اس کا نا ایک ایکو سسٹم چینج ہو گیا ہوا۔ انفارچونیٹلی یہ اس ٹائم پہ چینج ہوا ہے کمرشلزم اور سارا، جب سوشل بالکل ویلیوز گر گئی ہوئی،
Exactly. رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے. اچھا اب ایشو ہے ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ. اٹ از ناٹ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اگر آج میں ایک بڑا آدمی ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں I'm right. آج اگر میں ٹٹ پونجیا ہوں تو ٹھیک ہے, میں صحیح بات بھی کروں گا, میں رانگ ہوں. جب ہم جوان تھے ہم دیکھتے تھے واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. اب ہو گیا ہو از رائٹ ہو از رانگ. صحیح. اچھا آپ نے یہ جو ینگ جنریشن کی بات کی اس کے اوپر بھی میں آؤں گی, مگر میرے سے پوچھیں ینگ جنریشن کا میں بتاتا ہوں. اچھا خوشیوں سے مجھے یاد آیا کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب میں بھی بہت چھوٹی تھی, بہت سارے لوگ اس چیز کو بڑا مس کرتے ہوں گے کہ عید کارڈ کا ایک بڑا رواج تھا, ایک کلچر تھا ہمارے معاشرے کے اندر کہ پورا رمضان جو ہے وہ سلیکٹ کرتے تھے. اچھا اس میں لڑکیوں کا اسپیشلی یہ ہوتا تھا کہ اپنا فیوریٹ جو ہیرو ہے اسی کا عید کارڈ لینا ہے اور اپنی سہیلی کو وہی عید کارڈ دینا ہے. سہیلیوں کا, دوستوں کا آپس میں بڑا تبادلہ ہوا کرتا تھا, اور پھر بڑا یہ ہوتا تھا کہ کس کا کارڈ سب سے زیادہ اچھا ہے, کس کے کارڈ پہ گلیٹر سب سے زیادہ ہے, اور بڑے اسلامک کارڈز ہوا کرتے تھے. لوگ اس مہینے کی مماثلت سے بہت ساری چیزیں خریدتے تھے. عید کارڈز تھے, پھول ہوتے تھے, اور پھر دیکھتے تھے کہ بڑے بچے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے اچھے سے کہ مجھے کچھ ہیروز پسند آتے تھے تو میں نے ہمیشہ ان کے کارڈ لینا. ایک دفعہ میرا بڑا شدید جھگڑا ہو گیا کہ ایک ہیرو تھا مجھے بڑا پسند, میں اس کا نام نہیں لوں گی, وہ کارڈ مجھے اتنا پسند تھا کہ میری سہیلی سے میرا جھگڑا ہوا کہ وہ کارڈ اسے چاہیے, اور وہ کارڈ صرف ایک تھا جو میں نے اسے کبھی نہیں دیا, اور شاید آج بھی میری میموری باکس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ کارڈ لازمی طور پہ موجود ہوگا. پھر ہوتا تھا کہ بڑے وہ پرفیوم والے کارڈ ہوتے تھے کہ کس کارڈ کے اندر سے سب سے زیادہ خوشبو آتی ہے. پھر کارڈ مہنگا ہوتا تھا تو وہ جو بھائی بیچ رہا ہوتا تھا اس سے بھی تھوڑی سی تلخ جملے کا تبادلہ ہو جاتا تھا, اچھا یہ اس لیے اتنا مہنگا ہے. تو یہ جو رواج ہے, یہ جو کلچر ہے ہمارے معاشرے میں, شاید کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے ناپید ہوتا جا رہا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کے بہت قریب کر دیا ہے. وہ جو احساس, وہ جو فیلنگز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ہوتی تھی, شاید وہ کمی ہو گئی ہے. تو میں اپنے مہمانوں سے بھی ذرا پوچھوں گی کہ ان کی عیدوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ہیں, ان کی میموریز میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی ان کو یاد ہیں اور جنہیں یہ بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں جب بھی یاد کرتے ہیں. اچھا کاشف مجھے یہ بتائیے, بے شمار ایسے بڑے سیاستدان ہیں جن کا آپ کو انٹرویو کرتے ہوئے دیکھا ہے, کس کا انٹرویو زندگی میں آپ نے ایسا کیا ہو جس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا خوف محسوس ہو, ہائے میں کہیں ایسا سوال نہ کر دوں یا میں ویسا سوال نہ کر دوں. ہوتا ہے کسی ایک شخص کا خوف, کسی ایک پرسنالٹی کا خوف ہوتا ہے, چاہے وہ جوانی کے دور میں خوف از اے رانگ ورڈ. مطلب آپ تھوڑا سا گھبراتے ہیں, چلیے خوف نہیں, آپ تھوڑا سا میں آپ کو گھبراتے بتاتا ہوں, ہیں. سیاستدانوں سے ہم میں سے کوئی نہیں ڈرتا. کوئی نہیں ڈرتا. ہم میں سے آپ یہ 4 لوگ بیٹھے ہیں, آئی ایم پریٹی شور کے سارے آپ کو یہ بتائیں گے کہ سیاستدانوں سے ہمیں نہیں ڈر لگتا. کبھی وہ نواز شریف ہے, وہ عمران خان ہے, وہ آصف زرداری, بلا whoever it is, کوئی نہیں خوف کھاتا. خوف جن سے ڈرتا ہے ان سے وہ انٹرویو نہیں دیتے. جن سے خوف آتا ہے وہ انٹرویو نہیں دیتے. مشکل انٹرویو کس کا؟ میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو کہنے, دیکھیں میں نے شروع کی مشرف صاحب کے دور کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہوں. تو مشرف صاحب کو تو ایک مارشل لاء کا دور ہے, تو مارشل لاء کے دور میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایڈورسری سامنے کون ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, کون سامنے ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں. ہم نے صحیح بات کی, ایوری تھنگ از اسپیلڈ آؤٹ کلیئرلی, بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے ہے سارا. اور اگر ان کے ساتھ پولیٹیشین ہے بھی کوئی تو وہ بھی آپ کی سائڈ پہ بھی ہے. اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیشین تھے نا وہ ایڈورسیریل ریلیشن شپ میں تھے حکومت کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ خلاف ہوتے, وہاں پہ بڑی اسپیس نکلتی ہے, وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے, تو آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں, سب نکل جاتے. ایک پیج نے رول دیا. یہ ایک پیج نے بڑا برباد کیا ہم کو, جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں اکٹھے ہو گئے. کہ جس جگہ اسٹیبلشمنٹ اپنا وزن استعمال کر کے آپ کو دبانا چاتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر جاتی ہے. جہاں ان کو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پیمرا کو استعمال کرتے ہیں یا حکومت استعمال کر لیتے ہیں. میرا سوال درمیان میں رہ گیا, وہ رہ جائے گا, یہ بڑا سیریس کیونکہ مسئلہ ہے. کس کا انٹرویو سب سے اچھا لگتا ہے آپ کو؟ ایک منٹ اس پہ کر لیں, یہ بڑا امپورٹنٹ کیونکہ ہمارے ہم ساروں نے, کیونکہ پچھلے میرے 23-24 سال ہو گئے اس پروفیشن میں. پہلے یہ تھا کہ ہمارے تک بہت کم بات پہنچتی تھی, کبھی کہیں نہ کہیں شاک ابزاربر کے طور پر مینجمنٹ عید برداشت کروا دیتی تھی یا کچھ کر لیتے تھے, اور سڈنلی پتہ لگتا تھا بند ہو گئے ہیں, آف ایئر ہو گئے ہیں, یا ایک آدھی دفعہ. ابھی بہت زیادہ سختی آ گئی ہے, زبان میں سختی آ گئی ہے, ان کے طریقہ کار میں سختی آ گئی ہے, تو جملے بھی عدم برداشت بہت زیادہ ہو گیا. یہ ایک دن بھی ہونا چاہیے جب انسان یو لک بیک ایٹ دی ہول ایئر اینڈ دیکھے کہ آگے کہاں جا رہے, اگلی عید سے پہلے ہم کہاں پہ ہوں گے. یہ میں آپ کو دیکھیں, اگر آپ مجھے ہمیں تو ہمیں سوچ کی عید چاہیے نا, رمضان گزرا نا, رمضان, تو رمضان میں جی ہم نے بڑی نمازیں پڑھی, روزے رکھے اور قرآن پڑھا. تو کیا کہتا ہے قرآن, کیا کہتا ہے, سچ بولو. تو رمضان کے مہینے میں بھی ہم جھوٹ بول رہے تھے,
اور رمضان کے مہینے میں جب 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ایک شکایت کرتے ہیں تو کابینہ کے اجلاس میں لیڈ بائی شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں جی یہ بڑے قابل مذمت باتیں کی ہیں انہوں نے رمضان کے مہینے میں، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں بھی آپ سچ برداشت نہیں کر رہے. اس سے زیادہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے ساتھ المیہ کیا ہوگا کہ ایک اس آدمی کی فاؤنڈر آف پاکستان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا تھی کہ وہ سچا آدمی تھا، سچ بولتا تھا، اس لیے اس نے پاکستان بنا لیا. آج پاکستان میں پاکستان کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے. اور تب میں کیونکہ ایک بات کہہ دوں، ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ اتنی جو لڑائیاں کر لیتے تھے جمہوریت کے لیے، مزاحمت کے لیے، اس میں میں اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا. جب میں کہتا ہوں میرے سے مراد ہم سب کی میں بات کر رہا ہوں، ہم اکیلا محسوس نہیں کرتے تھے کیونکہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا ہماری مدد کے لیے وکیل آ جاتے تھے، ہماری مدد کے لیے سیاستدان آ جاتے تھے، ہماری مدد کے لیے سول سوسائٹی آ جاتی تھی. آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کیا ان کا روب ہوتا تھا، وہ ایک پریس ریلیز دیتے تھے، قیامت آ جاتی تھی. اس کے بعد یہ اخبارات کے ایڈیٹوریلز ہوتے تھے، مجھے یاد ہے کہ اتنا پاور ہوتی تھی جی نوائے وقت میں یہ چھپ گیا، جنگ میں یہ چھپ گیا، اور ان چیزوں کا روب ہوتا تھا. اور پارلیمنٹ کے اندر قیامت آ جاتی تھی. مجھے ایک آدھ دفعہ کوئی تھوڑی سی مار پڑ گئی تھی، 3 دن پارلیمنٹ بند رہی تھی، کسی کو کچھ ہو جاتا تھا تو وہ کوئی پارلیمنٹ نہیں رہی، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی. یہ باقی وکیلوں کو تو چھوڑے، جج بیچارے ہوا تھا، پروسیڈنگ رک گئی تھی پارلیمنٹ کی، ہم نے وہاں پروٹیسٹ کیا، پروسیڈنگ رک گئی پارلیمنٹ کی. 3 دن تک پارلیمنٹ بند رہی. اور میں نہیں، اور بھی ہمارے جو کولیگ ہوتے تھے جس کے ساتھ واقعہ مجھے بھی یاد آیا کر اجازت، پلیز سنائیں آپ بھی. یاد ہے آپ کو جب ہمیں پابندی لگنے لگی تھی میر صاحب، ایک دن ہمارا پارلیمنٹ کا سیشن تھا تو پریس گیلری میں ہم سارے بیٹھے تو 3 وزیر آئے وہاں پہ. انور بنڈر صاحب آئے تھے، شرف گن نیازی صاحب اور طارق عظیم صاحب انفارمیشن کے منسٹر تھے. ایسے گفتگو شروع ہوئی کہ جناب آپ ان صحافیوں پہ پابندی لگنے لگی ہے، آپ نام آ رہے ہیں، میر صاحب کا نام تھا، میرا نام تھا. وہ میرا نام آیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. شرف گن نیازی بولا اوہ اس کا تو نام ہی نہ لیں جی، آتے پارٹی بنا ہوا ہے. نہیں میں تو پارٹی تھا نا دوسری سائڈ کی ویسے. لیکن اب یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب کو کچھ کرنا ہے، ظاہر پریس کی طرف سے یا میڈیا کو کچھ کرنا. سڈنلی باہر گیلری میں لڑائی شروع ہو گئی. ہم سارے باہر پہنچے، ہم اندر بیٹھے تھے اندر کے کمرے میں. لڑائی شروع ہو گئی، فزیکل فائٹ شروع ہو گئی. اور فزیکل فائٹ، اور 2-4 بندے، وہ میرا خیال ہے ان کے سرکاری صحافی جو تھے ان کو بٹھایا گیا تھا کہ واک آؤٹ نہ ہو، تو انہوں نے چک چک کے کسی نے باہر سٹیا. اب ہم اندر بیٹھے، باہر گئے بہت سارے، ہم سارے صحافی اندر پریس گیلری میں گئے. اجلاس ختم ہوا لیکن لائٹیں آف ہو گئیں اور اپوزیشن کا اجلاس پورا چلا. اور اس پہ نعرے ادھر اوپر سے بھی لگ رہے ہیں، وہ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں. وہ گھر جا کے میں ٹی وی لایا، اب ہم تو اندر بیٹھے تھے، باہر کو پتہ نہیں. میں دیکھا میر صاحب نے نیلی قمیض پائی، ایک بندے نے اتھوں چکن باہر سٹن، تجھے بندے میر صاحب پہ پارلیمنٹ ہاؤس کو اس نے پابندی لگا دی اس کے بعد، کیونکہ میر صاحب نے فزیکلی ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینکا تھا. وہ جرنلسٹ نہیں تھے، ہاں وہ سرکاری لوگ تھے نا، وہ جو اٹھایا گیا تھا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ریسنٹلی ہی صحافیوں کا ایک ایشو ہوا تھا کہ جناب ان کے رائٹس کا متعلق یہ قانون بنایا جا رہا ہے، اور اس ہم سمجھتے تھے بڑا سخت ہیں. ہم چاروں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اتفاقاً ہم نے ایک باقی اپنے ساتھیوں کے کہنے پہ ٹیک اپ کیا گیا اور وہ ہمارے خلاف کیس بنا لیا گیا، نعرے لگائے گئے. اور وہ اب کئی دوست ہیں ہمارے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے کہا تھا ہمیں کہ آپ لوگ غلط ہیں، آپ کو وہ چیزیں مل گئی جس کا وعدہ کیا گیا، آپ لوگ نہیں چاہتے کہ ریلیف میں تو وہ بس کیا کرے. بیسیکلی تقسیم کرنے میں ہمارا قصور سمجھ رہے ہیں یا کسی کا کر لیں، ہر ادارے میں منقسم ادارہ ہے، یا وکیل منقسم ہے، یا اس وقت جو مسئلہ پتہ کیا ہے، ون سمپل تھنگ میں بتاؤں، اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انڈیویجولز کی طرح سوچتی ہیں، اور جو انڈیویجولز ہیں وہ اپنے آپ کو انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں. اس لیے ہر کوئی اپنے، یہ ایک انورٹڈ پیرامڈ بن گیا ہوا ہے. دوسرا کانسیپٹ آف رسپانس ختم ہو گیا، ہر چیز کا ریئیکٹ ہونا شروع ہو گیا. سرکار کا کام رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، ریئیکٹ کرنا نہیں ہوتا. اب جتنے بڑے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے، ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک بدماشی کا کلچر بن گیا، اور جو تسی کرنا ہے کر لو.
وہ انفارچونیٹلی یہ ایک سسٹمک یہ نہیں ہے کہ جو کرنا کر لو. اب کلچر یہ ہے سر کہ تسی کر کے بخاؤ. ہاں اب دھمکی کے اوپر آ گئی نا یہ جو ہے نا فلانٹنگ آف لا, یہ ایک لا ان اٹ سیلف بن گیا ہے. اور لیکن اب سپریم کورٹ بری کرتی ہے, آپ ایم پی او میں اٹھا لیتے ہیں. کسی کو یہ ہوتا ہے, وہ ججز والی بات ہوئی. اب چل رہی ہے بات جو آج کل کہ جی یہ ٹینر بن جائے گا, چیف جسٹس کو ٹینر دے دیا جائے. یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر چیف جسٹس صاحب اتنے ایماندار آدمی اور بلیو کرتے ہیں کہ ٹینر ہونا چاہیے, وہ بالکل چاہیے, کروائیں, لیکن یہ اناؤنس کریں گے میرے پہ اپلائی نہیں ہوگا, آئندہ آنے والے چیف جسٹس پہ ہوگا, پھر میں ان کو کہوں گا اچھا چلے میں آپ کی بات سنتا ہوں. لیکن ایسے قوانین چینج ہوتے ہیں جہاں کلیئرلی بینیفٹس ہو رہے ہیں. آدھا ملک ایکسٹینشنز پہ چل رہا ہے, آدھا ملک ایکسٹینشنز پہ چل رہا ہے. ملک ایکسٹینشنز میں نہیں چلتے, ملک پرسن اسپیسیفک لاز میں نہیں چلتے. ہمارے ملک میں یہ ایک قاعدہ بن گیا ہوا ہے, ایک ایکسیپٹڈ نارم بن گئی ہوئی ہے. اس لیے جب اس پہ میڈیا والے بات کرتے ہیں تو ان کا سمپل چیز ہے. دوسرا جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے, آج سے 30 سال پہلے 25-30 سال پہلے نا جرنلسٹ کو مارتے تھے, پھینٹی لگائی, اٹھایا, 2 دن مارا, پھر چھوڑ گئے, آپ کو ہفتہ لگا, ٹھیک ٹھاک کیا. ہم 4 بیٹھیں گے, آج میں مارا جاؤں, یہ 3 ایک شو کریں گے, 2 شو کر لیں گے بیچارے, 3 میرے غائبانہ نماز جنازہ ہو جائیں گی, کالی پٹیاں باندھ لیں گے, 1.5 مہینے بعد فرق. سارا ملک کھڑا ہوا تھا جب ارشد شریف کا شہید ہوا, ارشد والا, جی ٹھیک ہے نا. اور جناب میں دیکھ رہا ہوں جنازے پہ, اور اس سے اگلے دن اتنے ویڈیو لاگز بن رہے ہیں, لوگوں نے کتنے ڈالر کمائے, ہم نے تو دن آگ ہمیں لگی ہوئی تھی. جنازہ شاید اتنا بڑا جنازہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, پوری فیصل ماسک بھری ہوئی, سب کچھ. کہاں ہے آج؟ ڈو یو ہیئر ہز ایشو بینگ ٹاکڈ اباؤٹ؟ کہاں گئے وہ لوگ, کہاں گئے ریاست, کہاں گیا سب کچھ؟ نظام نہیں ہے. سب کو پتہ لگ گیا کہ ہر چیز کی ایک شیلف لائف ہے. احتجاج کی ایک شیلف لائف ہے, ایک ریئیکشن کی شیلف لائف ہے. وہ کہتے ہیں صرف اس کرو کو گزار لو. یہ جو کشمیر میں ہوا, کیا ہوا؟ اجیت ڈوبل کہتا تھا نا کہ ایوری کرائسس ہیز اے شیلف لائف. کشمیری کریں گے. غازہ کا شروع میں جب ہوا تو کوئی لوگ سو نہیں سکتے تھے, نیند نہیں آتی تھی, آہستہ وہ خبر غائب ہو گئی ہے. وہ پاکستان میں جو اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ ہے, ایک سینس آف امپیونٹی آ گئی بھی ہے ان لوگوں میں جو طاقت کی جگہوں پہ. الیکشنز دیکھ لینا, کہ ہم انٹچبل والے دن ایک چیز ہم انٹچبل ابھی کہ یہ جو بھی تھوڑا سا بھی تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ ان چیزوں سے کبھی بھی نہ بہتری آئی ہے, یا تو ہو نہ یہ سولوشن کی سمجھ آئے کہ اس مسئلے کے اس حل سے کچھ بہتری ہو جائے. ایک چھوٹا سا طبقہ ہو جو کہ آرگیو کر سکتا ہو کہ جناب یہ مسئلہ ہے, یہ حل ہے, اس کا یہ بھلا نکلے گا. اچھا, یہ بڑا ایک سوال آتا ہے, اور جب بڑے سینئر لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے, بڑے معتبر لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے, تو جو ینگ بلڈ ہے وہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ کچھ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے. تو میں آج اپنے مہمانوں سے یہ بھی پوچھوں گی کہ عید کی بہت ساری باتوں میں یہ بھی بتائیے, جو لوگ عید کے بعد اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, بینگ اے جرنلسٹ کام کرنا چاہ رہے ہیں, کتنا یہ آسان ہے اور کتنا یہ مشکل ہے؟ کیا اس میں ان کا فیوچر ان کو نظر آتا ہے, یا پاکستان کے حوالے سے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ صحافی ان کو بن جانا چاہیے, اور عمومی طور پہ ایسا رویہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر نوجوان کو صحافی بننا ہے, تو ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بڑا آسان ہے پاکستان میں کام کرنا؟ اچھا میر صاحب, ینگ بلڈ کو بھی شامل کر لیتے ہیں. عامر صاحب نے توجہ دلائی, مالک صاحب نے بھی. ینگ بلڈ کا نمائندہ میں اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں, میں واپس. اچھا میر صاحب, اکثر آپ نے جو اپنے ٹاک شوز ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر کیے ہیں, کالجز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیے ہیں. یہ تو ایک سوچ ہے, ایک سینئر لوگوں کی سوچ ہے جو پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. جو ینگ بلڈ ہے, ینگ جنریشن کے ساتھ جب آپ ٹاک شوز کرتے ہیں تو ان کی سوچ کیا ہے؟ کیونکہ اصل میں وہی ہمارے ملک کی سوچ کا تعین کر رہے ہیں. دیکھیں, میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں نے شو کیا, تو وہاں پہ میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ڈگری ملنے کے بعد پاکستان میں رہیں گے. ٹھیک ہے جی, 3-4 لڑکوں نے صرف ہاتھ اٹھایا. میں نے پوچھا کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پاکستان میں نہیں رہیں گے. 98% اسٹوڈنٹ نے ہاتھ اٹھا دیا. اب وہاں پہ بی سی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وی سی صاحب مجھے بتا رہے ہیں جی کہ ہم جن اسٹوڈنٹس کو فائنانس کر کے باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, وہ لکھ کے دے کے جاتے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے, لیکن وہ واپس نہیں آتے. ٹھیک ہے, وہ یونیفارم اتار کے وہ تھینک یو پی آئی اے لکھ کے جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے. تو وہ جو پھر میں نے اس کو
تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے پوچھا کہ کتنے ایسے ہیں اچھا آپ اکثر واپس باہر جانا چاہتے ہیں, اچھا کتنے ایسے ہیں جو جا کے پھر واپس آئیں گے. تو کچھ لڑکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم واپس آئیں گے, لیکن پھر کچھ نے, ایک نے مجھے پوچھا ہم کیا کرنے آئیں گے ادھر, کہ پھر ہمیں تو ادھر نوکری نہیں ملے گی, کیا آپ جن اداروں میں کام کرتے ہیں ٹی وی چینلز میں, کیا آپ ہمیں نوکری دیں گے؟ میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا. تو وہ اب وہ ایک ریئلٹی تھی, ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی سوچ ہے, وہ آن ایئر چلی گئی, اس پہ ایشو ہو گیا جی کہ یہ پروگرام کیوں کیا, آپ نے یہ کیوں دکھایا ہے کہ نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہے. بھائی جا رہے ہیں لوگ, آپ ان کو روک نہیں سکتے, لوگ جا رہے ہیں اور آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ چیز جو ہے آپ کو نہ دکھاؤں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا عام اسٹوڈنٹ ہے, اگر اس کو, عام نوجوان کو اگر موقع مل رہا ہے باہر جا کے پیسے کمانے کا, تو یہ آپ باہر کیوں جاتا ہے اور حامد میر کیوں دکھاتا ہے کہ یہ باہر جانا چلا جائے. ہمیں امید دینی پڑے گی. لیکن حامد بھائی دیکھیں اس چیز کو دو اینگل, اس کا طریقہ یہ ہے نا, ایک تو اینگل یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے, لوگ جو بھی سوچ رہے ہیں, آپ نے بتانا کچھ اور ہے. ایک تو توقع یہ ہے کہ بے شک جتنی مرضی حقیقت کچھ ہے, آپ نے بتانا جتنی مرضی مایوسی ہے, جتنا لوگ مشکل میں ہے, غصے میں, یہ غصہ بھی ہے نا جی, ایک اینگر ہے آپ کا اپنے ملک کی طرف جس میں آپ کہتے ہیں یار مجھے یہاں کیا ملتا ہے. جو مرضی ہو پاکستان میں, آپ نے تصویر دوسری دکھانی ہے, آپ نے دکھانا ہے یہاں سب اچھا ہے, وہ ٹھیک چل رہا ہے. دوسرا آپ یہ سوچیں کہ لوگ چھوڑ کے کیوں جانا چاہ رہے ہیں, صرف اس وجہ سے نہیں کہ نوکری نہیں ملتی, ایک وجہ یہ بھی ہوگی, مل بھی جاتی ہے لا اینڈ آرڈر. دیکھیں لوگ, آپ ایک نوجوان بن کے سوچیں اس ملک کا کہ آپ اس ملک میں, یہ ملک میں جب آپ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, سوچتے ہیں آپ کو نظر کیا آتا ہے, آپ ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں, نکلتا کسی اور کو. جو بنیاد ہے, جو ایک چیز ہم سارے اپنے پروگرامز میں کہہ کے تھکے, آپ کا وقت آئے گا جب ووٹ کا ٹائم آئے گا, آپ نکلیں ووٹ ڈالیں, اس ملک کا فیصلہ آپ کریں گے. کہتے ہیں جی ملک کا فیصلہ ہم کرتے ہیں, لیکن فیصلہ ہمارا نہیں ہوتا, یہ فیصلہ بھی کسی اور کا ہوتا ہے. ہم جس مرضی کو ووٹ ڈالیں, فارم 47 میں نکلنا کسی اور کا ہے, آپ بول نہیں سکتے. دوسرے ملکوں میں اس ٹیم نکالنے کا ایک راستہ ہوتا ہے, نوجوانوں کے لیے اپنے راستے ہیں, لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہاں پہ دنیا میں ملین مارچز ہوتے ہیں, یا جس دن کو مارچ اناؤنس کرتا ہے یا پروٹیسٹ اناؤنس کرتا ہے, ایک دن پہلے آپ پولیس لے کر لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, پکڑ دکڑ, صرف پکڑ دکڑ, بدتمیزیاں کرتے ہیں, گھروں کو دوڑ کے چلے جاتے ہیں. یو کانٹ ایون ہیو اے وائس, آپ بول نہیں سکتے. اس ملک کو آپ نے زبان بندی کر دی ہے اس ملک کی. آپ یہ سٹیم نکلتی ہے, وہ کوکر کے اوپر سے ہٹاتے ہیں نا, اس سیٹی بجتی ہے, ٹویٹر نہیں چلنے دیتے آپ ایک سے یار کہ کوئی لکھ کے غصہ نکال لے. ملک میں جس میں ٹویٹر آپ برداشت نہیں کر سکتے, اس میں نوجوان رہے گا کیوں؟ کیا ہے اس کے پاس, what does he look forward to? کیا ہے اس کے there is one hope, there is one hope. کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اگر اس پر عمل درآمد کرو گے تو پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, اس کو جنرل ضیاء الحق نے ایبروگیٹ کیا, یہ پھر ریسٹور ہو گیا. اس کو پرویز مشرف نے ایبروگیٹ کیا, یہ پھر ریسٹور ہو گیا, ٹھیک ہے نا. پرویز مشرف نے 2 دفعہ کیا, تو یہ 3 دفعہ ہیٹرک کر چکا ہے کہ یہ ایبروگیشن کے بعد ریسٹور ہو چکا ہے. ابھی اس کو دوبارہ سے آپ تقریباً اس کو ختم کر چکے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے جائے تو اس پاکستان میں یہ جو واحد کنسنسس ڈاکومنٹ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن, اس پہ عمل درآمد کریں, اس کو رسپیکٹ کریں. آپ اس کو رسپیکٹ کریں گے تو نوجوان آپ کی رسپیکٹ کریں گے. اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں کریں گے تو ڈونٹ ایکسپیکٹ. موڈ کو تھوڑا لائٹ کرتے ہیں. امید دینا بہت ضروری ہے. میں نے جس طرح بتایا کہ انسانی نفسیات کے لیے تاریخ کا سبق ہے, امید بہت ضروری ہے. ہم سب, میں فار ایگزامپل مجھے بھی باہر رہنے کا موقع ملا, میں آیا, یہ بھی واپس, ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بائی چوائس جرنلزم کر رہے ہیں, ہم بھی باہر جا سکتے تھے اور کوئی ریگریٹ نہیں ہے واپس آنے کی. پر مجھے تکلیف یہ ہے کہ میں نے جتنا اچھا بچپن گزارا, میں نے جتنی اچھی جوانی گزاری, میں اپنے بچوں کو, آئندہ والے نسل کو نہیں دیکھ رہا کہ میرا قصور ہے یا میری جنریشن کا قصور ہے کہ ہم ان کو وہ امید نہیں دے پا رہے. ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. اور تو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں. سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد عامر صاحب, کون سا گانا یا کس سنگر کو آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ موڈ کو تھوڑا لائٹ کرتے ہیں. میرا جس طرح موڈ چینج ہوتا ہے, صبح دوپہر شام, میں بہت میوزک سنتا ہوں, مگر میں موڈ میرا کوئی ایک فکسیٹڈ نہیں ہوتا.
میں کلاسکس بھی سنتا ہوں, میں دیسی کلاسک بھی سنتا ہوں, میں ویسٹرن بھی سنتا ہوں, لائٹر بھی سنتا ہوں, غزلیں بھی سن لیتا ہوں. سو مجھے اگر آپ کہیں ایک دم سے کہ ایک بندہ بتا دو تو وہ ایک میں ایک بتا ہی نہیں سکتا. آپ پوچھے جانرے پوچھتے جائیں کہ انڈین اس میں, تو میں بالکل آج بھی جو ہے کلاسیکل ہے. میں رفیع کو سنتا ہوں, کشور کو سنتا ہوں, عائشہ اور لتا جو ہے ان سب کو سنتا ہوں, ایس ٹی برمن کو سنتا ہوں. تو اس طرح آپ پوچھنا آپ کا بھی کوئی فیوریٹ نہیں ہے؟ میرا وہی موڈ, بٹ میں کسی ایک کی آواز تو خوبصورت لگتی ہے. ہم کتنا بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی غزلیں سن رہے ہوتے ہیں, موڈ تھا او یار چل یار تھوڑا سا. ہمارے ایک دوست ہیں عمر صاحب, بھائی ہمارا, وہ ہمارا وہ ایک پاکستانی, ایک لیٹینو کی روح پاکستانی کے اندر جسم میں پسی ہوئی ہے. وہ فرینچ میوزک لگا دیں گے, وہ لیٹینو میوزک لگا دیں گے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ سن رہے ہوتے ہیں, اتنا ہی مزہ آتا ہے. سملرلی غزلیں بھی ہیں, کبھی اچانک پنجابی کے گانے سننے شروع ہوتے ہیں, کبھی انگریزی شروع ہوتا ہے. اٹ ریلی ڈیپینڈس. اور کاشف کے لیے بھی یہی ہے, کاشف کا کوئی تو فیوریٹ ہوگا. ہم دیکھیں گے جی, ہمارا تو وہی فیوریٹ ہے. وہی فیوریٹ ہے میر صاحب. آج کل تو وہی چلے گا جی. میر صاحب کا کون سا فیوریٹ ہے سنگر؟ آج کل مجھے محمد رفیع بہت پسند ہے اور بہت یاد بھی آتا ہے. چل اڑ جا رے پنچھی کیا بات ہے کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ, یہی ہے نا. یہ میر صاحب نے میری خواہش پوری کر دی. گانا سنانے کی میر صاحب نے میری خواہش پوری کر دی. عامر صاحب کچھ تو پلیز. یار تم کچھ کہہ لیں گی, یہ نور جہاں کا گانا سنائیں عامر صاحب پلیز. ہمیشہ بول رہے دنیا نو مالک صاحب آپ کوئی نہ کوئی شخص باتھ روم سنگر تو ہوتا ہی ہے, باتھ روم میں تو گنگناتے ہوں گے آپ. میں تو اگر گانا گاؤں گی نا تو آپ کو لگے گا مرثیہ پڑھ رہا ہوں. مالک صاحب باتھ روم میں گانا شروع کرے نا تو پانی واپس آتے چلا جاتا ہے. روکو گے تو میں باہر آنا ہے, میں نہیں آنا. سر ہم میں سے صحیح ہے. اب چلے مجھے عید کا ایک میسج آپ لوگوں کی طرف سے چاہیے جو دیکھنے والوں کے لیے ہونا چاہیے. میرے صاحب آپ سے شروع کروں گی. دیکھ رہے ہیں جو لوگ آپ کو, ان کو اس عید پہ کوئی خاص ایک پیغام جو آپ دینا چاہیں. دیکھیں جی, اگر آپ نے قائد اعظم کے پاکستان میں رہنا ہے تو سچ کو برداشت کرنا پڑے گا. سچ کے ساتھ ہی پاکستان چلے گا. کاشف عباسی صاحب. میرا تو خیال ہے کہ جو ینگر جنریشن ہے پاکستان کی, ان کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ حالات بدلیں گے. کیونکہ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا, خصوصاً 8 فروری کو جس طرح لوگ ڈیفائنس میں باہر آئے ہیں, تو وہی امید ہے ہماری اس ملک کو. اب ہماری جنریشن نے تو میرا خیال ہے فیل کیا ہے اس ملک کو. آئی ہوپ کہ وہ جنریشن کامیاب کرے. مالک صاحب آپ کی بات سے مجھے قصہ یاد آ گیا. ایک باری میں, جوانی کی بات ہے, میں کسی بات پہ بڑا پریشان تھا پروفیشنلی. تو بڑا ایک اسٹرانگ ہائی اپ گورنمنٹ بندے سے میری اگلے دن پیشی تھی. اس وقت وزیر اعظم نے بلایا ہوا تھا, میرے سے اسکرو اپ ہوا تھا. تو وہ سٹنگ اپ ایٹ ورک, تو میرے والد صاحب ہیں. تو والد صاحب بڑے ٹھیٹ پنجابی میں گپیں مارتے تھے, یا انگریزی, کبھی کبھی موڈ ہوتا انگریزی بولتے تھے. میں کہتا بڑا پریشان ہے کہ کیا ہوا تھا. میں کہا جی یہ بات ہوئی ہے, یہ ہوا. اچھا تو پھر کی ہوئے گا کل؟ میں کہا جی میں جاؤں گا, میں ویک فوٹنگ پہ ہوں. تو والد صاحب نے کہا یار جو بندہ بیٹھا ہوا ہے کرسی, ہی جسٹ اے مین ان دا چیئر. اور مجھے کہا جملہ آج تک نہیں بھولتا, ہی جسٹ اے مین ان دا چیئر. وہ 2 سر نے 4 باواں نے. میں کہ نہیں, انہیں کہ جسٹ اے مین ان دا چیئر کی کر لے گا, اللہ میاں تو نہیں ہے گا. اینڈ یو نو دیٹ تھنگ اسٹک ود می فار دا ریسٹ آف مائی لائف, کہ جتنے مرضی آپ کے ساتھ رگڑا لگ رہا ہو, آگے جتنا مرضی پاورفل آدمی ہو, ٹھیک ہے اس وقت لگتا ہے کہ بہت پاورفل ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی از جسٹ اے مین ان دا چیئر. اگر یہ ہم خوف نکال دیں نا صرف بے روزگاری کا, کہ ہم شاید بھوکے مر جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا, رازق تو اللہ ہے. اور یہ ریلائز کر لیں کہ جو بھی چاہے جتنا مرضی پاورفل آدمی, جسٹ اے مین ان دا چیئر, زندگی ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. زبردست. اور جیسے عامر کہتا ہے نا مایوسی, میں نے جینوئنلی دیکھا, آپ خوف نکال دیں ایک دفعہ. بڑے لوگ کہتے ہیں او جی کہنا آسان ہے, کرنا نہیں, کرنا بھی آسان نہیں ہوتا, لیکن اگر ایک بار یہ خوف نکال دیں, کیا ہوگا میکسیمم؟ مار دے گا. اگر آپ کو مار دے گا تو ویسے ہی مسئلے ختم ہو گئے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایک بار کھیل دیں, کیا ہو جائے گا؟ اینڈ میرا خیال ہے دس از ویئر دا یوتھ پلیز اے پارٹ. جو یہ بات کرے نا, ہم بھی جب آج سے جوان تھے, آج سے کوئی 50 سال پہلے, تو ایک کہتے ہیں نا ایگزوبرنس آف یوتھ, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی. آپ سمجھتے ہیں دا ورلڈ از مائی آئسٹر, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. کوئی لوگ اس کو آپ بیوقوفی کہہ لیں, لیکن یہ جوانی کا ایک وزڈم ہوتا ہے, صحیح, وہ ایک انرجی ہوتی ہے. آئی تھنک دیٹ انرجی کین پلے اے رول اینڈ ہوپ فلی اٹ ول.
चलिए आमिर साहब, आप इस जी, मैं घूम फिर के हम भी सारे ही उम्मीद की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल एक मुस्बत बात मैं ईद पे मौके पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह काशिफ ने कहा कि नई जनरेशन ने उन्होंने हमें राह दिखाई है, इतनी रेजिलिएंट है कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। ये पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत ही बड़ी उम्मीद के लिए उम्मीद है। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि मेरे इन तमाम मेहमानों के साथ आप लोगों ने अपनी ईद डे को बड़ा खूबसूरत अंदाज से सेलिब्रेट किया होगा, मगर जब हम तमाम लोग बैठ के इन खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल हमेशा रखना चाहिए। जैसे हमारी टेबल पे बहुत सी खाने की चीज़ें हैं, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बड़े ऐसे घर होते हैं, बड़े ऐसे बच्चे होते हैं जो इन खूबसूरत और मीठी और लजीज चीज़ों से दिल फरेब नहीं हो सकते, अपने दिल को पूरा नहीं कर सकते, दिल रुबा नहीं कर सकते। तो हमें उन लोगों का ख्याल करना है। जब हम मार्केटों में जाते हैं तो हम जब अपनी ढेरों ढेर शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हमें मार्केट के नुक्कड़ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जो अपनी आंखों में ख्वाब सजाए खड़े होते हैं कि शायद कोई उनकी तरफ भी देखेगा। फिर हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे मासूम बच्चे भी होते हैं जो इन खुशियों में इस तरह से शामिल नहीं हो सकते जिस तरह से आपके बच्चे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब तक माँ बाप का साया सरों पर रहता है तो मुश्किल और कठिन वक्त जितना भी हो, बच्चे अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपने इस ईद पे मैं क्लोजिंग इसी के साथ करूँगी, इस ईद पे बड़ा ख़ास ख्याल रखना है उन बच्चों का, उन घरानों का, उन बूढ़े लोगों का और ऐसे हाउसेस का जहाँ पर बूढ़े लोग मौजूद होते हैं। जब आप अपनी खुशियाँ बांटेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आपकी खुशियाँ पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।